बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं कि खिलाफत का क़याम और इसकी फ़र्ज़ियत। तो आज इंशाल्लाह हम इमरान यूसुफ़ज़ई भाई की एक वीडियो देखेंगे जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ मसालक के उलमा, उनके इमामों की किताबों से दलाइल दे के तो एक पूरा मुकदमा सामने रखा है कि खिलाफत का निज़ाम कायम करना मुसलमानों पर सबसे पहला फ़र्ज़ है। हमारा फ़र्ज़ अव्वलीन है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको वीडियो दिखाऊंगा, तकरीबन 25 से 26 मिनट्स की वीडियो है वो, तो आपने इंशाल्लाह वो सारी वीडियो लाजमी देखनी है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सब ने एंड तक वीडियो को लाजमी देखना है। आज हम एक ऐसे मौजू की फ़र्ज़ियत पर बात करेंगे जो पूरी तारीख़ में मुत्तफ़िक़ का मसला रहा है, लेकिन इसके बावजूद जब इस फ़र्ज़ को पूरा करने का वक्त आया तो उसको वो तरजीह नहीं दी गई जो इस मसले का हक़ था। और ये मौजू है क़याम खिलाफत की फ़र्ज़ियत। अब सिर्फ पिछले फ़ुक़हा के अक़वाल से एक अंदाज़ा लगाएं कि वो इस फ़र्ज़ को कैसे देखते थे। मिसाल के तौर पे इमाम जुज़ैरी फरमाते हैं, चारों इमाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इमामत यानी खिलाफत एक फ़र्ज़ है और मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि वो एक इमाम का इंतखाब करें जो दीन के अहकामात नाफिज करे और मजलूमों को जालिमों के खिलाफ इंसाफ फराहम करे। मुसलमानों के लिए दुनिया में बैक वक्त दो इमामों का होना हराम है, खा ऐसा कंसेंसस रजामंदी से हो या तनाज़े के नतीजे में। इमाम इब्न हज़म फरमाते हैं, तमाम अहले सुन्ना का इत्तेफाक है कि इमामत का क़याम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और उन पर फ़र्ज़ है कि वो अहकाम इलाहिया के निफाज के लिए एक इमाम तले रहें जो उनकी अहकाम शरिया के मुताबिक क़यादत करे। इमाम बगदादी फरमाते हैं, उम्मत पर इमामत फ़र्ज़ है ताकि शरीयत के निफाज और इताअत के लिए इमाम मुकर्रर किया जा सके। अगेन इमाम अल-मावर्दी फरमाते हैं, इमाम यानी खलीफा मुकर्रर करना फ़र्ज़ है। अगेन इब्न खल्दून अपने मुकदमा में कहते हैं, इमाम की तकर्रुरी फ़र्ज़ है जो सहाबा कराम और ताबीन के इज्मा की वजह से हर एक को मालूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने नबी के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा मुकर्रर करने में जल्दी की। इसके बाद हर अहद में मुसलमानों का खलीफा रहा और वो किसी भी दौर में हालत इंतशार और अफरा तफरी में नहीं रहे, यानी बगैर खलीफा के नहीं रहे। उसे हमेशा उलमा का इजमा समझा गया कि इमाम की तकर्रुरी फ़र्ज़ है। ओके, दिस इज नॉट द एंड, कंटिन्यू। इमाम नववी फरमाते हैं, उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मुसलमानों पर खलीफा की तकर्रुरी फ़र्ज़ है। खलीफा को नसीहत नामी किताब में अब्दुल हमीद बिन याह्या बिन सईद फरमाते हैं, खिलाफत तमाम फ़राइज़ के सर का ताज और नगीना है। इमाम इब्न तैमिया रहीमुल्लाह फरमाते हैं, यह जानना फ़र्ज़ है कि अवामुन्नास पर हुकूमती इख्तियारात का हामिल ओहदा यानी खिलाफत का ओहदा दीन के अहम तरीन फ़राइज़ में से एक है। दरहकीकत दीन का निफाज इसके बगैर नामुमकिन है। यही सल्फ आइमा कराम मसलन फजल बिन अयाज और इमाम अहमद बिन हम्बल वगैरह की राय है। यह इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं। ओके, स्टिल नॉट द एंड। इमाम गजाली फरमाते हैं, वो कहते हैं, अगर खिलाफा ख़त्म हुई, काजी मुअत्तल हो जाएंगे, वलायात ख़त्म हो जाएंगे, इख्तियारात के हामिल अफराद के फैसलों पर अमल दरामद रुक जाएगा और तमाम लोग हराम के दहाने पर पहुंच जाएंगे। आप देखें, कुछ ने इसको ताजुल फुरूस कहा, कुछ ने इसको उम्मुल फराइज कहा, कुछ ने इसको फ़र्ज़ असासी सबसे बेसिक फ़र्ज़ कहा, और उसकी वजह बड़ी क्लियर है। वजह यह है कि तकरीबन तमाम इज्तिमाई फ़राइज़, नमाज कायम करना, ज़कात जमा करना, हुदूद का क़याम, जुल्म का खात्मा, अदल, किसास लेना, दावत और जिहाद के जरिए दुनिया तक इस्लाम लेकर जाना, मकबूज़ इलाकों की आज़ादी, उम्मत की बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी की यकीन दहानी, इस उम्मत को उम्मत वस्ता बनाना, शुहदाए नास के दर्जे पर लेकर जाना, इस्लामी अकीदे का तहफ़्फ़ुज़, कुरान का तहफ़्फ़ुज़, हमारे नबी की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़, ये सब खिलाफत के क़याम के साथ मुंसलिक हैं।
یہاں تک کہ مسلمانوں کی عبادات بھی خلیفہ کے تقرر سے تعلق رکھتی ہیں، اور تو اور مسلمانوں پر عائد انفرادی فرائض بھی خلیفہ کے بغیر درست طور پر ادا نہیں ہوتے۔ اس لیے فقہاء نے اس کو اہمیت دی، فقہاء نے اس کو سب سے بڑا فرض قرار دیا۔ جس طرح اسلام ہمیں کتب علیکم الصیام، روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے کا حکم دیتا ہے، بالکل اسی ورڈنگ میں کتب علیکم القصاص کا حکم بھی تو دیتا ہے۔ فرق یہ ہے، ایک حکم انفرادی ہے، دوسرا اجتماعی ہے۔ ایک مسلمان انفرادی طور پر روزے تو رکھ سکتا ہے، لیکن انفرادی طور پر اللہ کی حدود قصاص نافذ کرنا یہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم انفرادی فرائض ایک دوسرے کو یاد کراتے رہتے ہیں، لیکن جہاں تک اجتماعی فرائض کا تعلق ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ آواز کیوں سننے کو نہیں ملتی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے اجتماعی فرائض کو پورا کرنے کا ایک کلیئر میتھڈ دیا ہوا ہے۔ حدود کے اجتماعی حکم اسلام کیسے نافذ کرتا ہے؟ اس کے لیے شرعی قاضی شرط ہے۔ یہ صرف قاضی کا حق ہے کہ وہ ثبوت کی موجودگی میں سزا کا حکم صادر کرے۔ پھر سزا وہ خود نافذ نہیں کرتا، قاضی کے پاس پولیس اور عملہ کون مہیا کرتا ہے؟ اسلامی ریاست، خلافت، جو اس سزا کو فی الفور نافذ کرتا ہے۔ اگر آپ چیک کریں، اسلام بیشتر اجتماعی فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے اسلامک سٹیٹ کو ایک پری کنڈیشن بناتا ہے، خلافت کو ایک پیش کی شرط کے طور پر رکھتا ہے۔ اگر خلافت موجود نہیں تو یہ آپ کا میرا حق نہیں ہے کہ ہم جناب حدود نافذ کریں، ہم خود زکوٰۃ جمع کرنا شروع کر دیں۔ مسلمانوں پر اجتماعی طور پر فرض ہے کہ ایک بھی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے، مظلوم کو انصاف ملے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے، تمام مقبوض علاقوں کو کافروں کے تسلط سے آزاد کرایا جائے، کشمیر، عراق، چیچنیا، فلسطین، غزہ، رفح، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو روکا جائے، اسلام کے تحت حکومت ہو، اسلام کے درست فہم کو معاشرے تک پہنچایا جائے، اسلامی دعوت پوری دنیا تک پھیلایا جائے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے آرگنائز جہاد کیا جائے۔ یہ اجتماعی فرائض ہر شخص تو فردن پورا نہیں کر سکتا، اس لیے اسلام نے ہمیں ان فرائض کو پورا کرنے کا ایک میتھڈ دیا ہے۔ اس میتھڈ کے مطابق مسلمان ان اجتماعی فرائض کی ذمہ داری، جو بنیادی طور پر فرض کفایہ ہے، ایک شخص کی گردن میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے سما و طاع کا بیعت کرتے ہیں، اس شرط پر کہ تم ہم پہ یہ اسلام نافذ کرو گے، اس اجتماعی فرائض کو پورا کرو گے، ہم تمہاری اطاعت کریں گے، ہم تمہارے حکم کی اتباع کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ یہ خلیفہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے خیرات جمع کرتا ہے، عشر جمع کرتا ہے، زکوٰۃ جمع کرتا ہے اور مستحقین میں تقسیم کرتا ہے تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ یہ خلیفہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مسلمانوں کو منظم کر کے ایک طاقتور فوج تشکیل دیتا ہے جس کے ذریعے جہاد ہوتا ہے اور اسلام کی دعوت کو پوری دنیا تک پھیلایا جاتا ہے۔ یہ خلیفہ ہوتا ہے جو قاضی کو متعین کرتا ہے، جو اسلام کے احکامات اور حدود کو نافذ کر کے مظلوم کو انصاف مہیا کرتا ہے اور ظالم کا ہاتھ روکتا ہے۔ تو اسلام کا میکینزم کیا ہے اجتماعی فرائض کو پورا کرنے کا؟ وہ ہے خلافت، اور ہر وہ عمل جس پر کسی فرض کا دار و مدار ہو اور جس کے نہ کرنے سے فرض پورا نہ ہوتا ہو، وہ خود فرض ہوتا ہے۔ یہ شرعی اصول ہے۔ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جس عمل کے کرنے کے بغیر کوئی واجب ادا نہ ہو سکے تو وہ بھی واجب ہے۔ چنانچہ خلافت کی عدم موجودگی میں تقریباً تمام اجتماعی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، اسی لیے فقہا نے اقامت خلافت کو ام الفرائض قرار دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافروں کو، مشرکوں کو یہ کتنا ہی برا لگے۔ اس حکم پر چلنے کے لیے کہ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، اس رب کا حکم ہے، we need a powerful state which is خلافہ۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب السیاسہ والشریعہ میں اس کی یوں وضاحت فرمائی، انہوں نے کہا ریاست کی زبردست طاقت کے بغیر دین خطرے میں ہوتا ہے، اور الہامی قوانین یعنی شریعت کے نفاذ کے بغیر ریاست ایک جبر کا ادارہ بن جاتی ہے۔ اس پر کثرت سے احادیث ہیں، میں اختصار کے ساتھ
چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خلافت کی فرضیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر احادیث مبارکہ میں بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، جو شخص امیر کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لے، شرعی امیر، تو قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور جو کوئی اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں خلیفہ کی بیعت کا توق نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور جاہلیت کی موت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ کافر مرے گا۔ یہ اس بات کو بھرپور انداز میں بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس حالت میں زندگی بسر نہ کرے کہ اس کی گردن میں خلیفہ وقت کی بیعت نہ ہو، ایسا دور نہ ہو مسلمانوں پر کہ ان کے سر کے اوپر خلافت کا سایہ نہ ہو۔ یہ خلیفہ کے تقرر اور خلافت کے ہونے کی فرضیت کی ایک اور دلیل ہے۔ پھر آپ نے ایک اور حدیث میں بالکل سادہ اور کھلے انداز میں بیان فرمایا، اذ بوئت للخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، اگر دو خلفاء کے لیے بیعت ہو جائے، بیعت کر دی جائے، تو بعد والے کو قتل کر دو۔ اور فرمایا، تم اگر کسی شخص پر امارت کے لیے متفق ہو اور کوئی شخص آئے اور تمہاری صفوں میں رخ نہ ڈالنا چاہے یا تمہاری جماعت میں تفرقہ ڈالے، سے قتل کر دو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک خلافت ہوتی ہے، بس ایک سے زیادہ خلیفہ، ایک سے زیادہ سو کالڈ اسلامی ریاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ نیشن سٹیٹ کا جو کنسپٹ ہے، اسلام اس کو کمپلیٹلی مسترد کرتا ہے، سختی کے ساتھ مسترد کرتا ہے۔ امام شافعی اپنے الرسالہ میں لکھتے ہیں، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، مسلمان متفق ہیں کہ خلیفہ ایک فرد واحد ہی ہو سکتا ہے۔ امام شوکانی لکھتے ہیں تفسیر میں، وہ کہتے ہیں یہ معلوم فی الاسلام بضرورہ ہے۔ معلوم فی الاسلام بضرورہ کا مطلب ہے وہ منیمم علم جو کہ ہر مسلمان کے لیے جاننا فرض ہے۔ جیسے میں یہ اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نماز نہیں آتی تھی، آپ نماز کو سیکھنا چاہیے تھا آپ کو، تو یہ معلوم فی الاسلام بضرورہ میں سے ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے مابین تفریق اور ان کے علاقوں کی تقسیم کو حرام قرار دیا ہے۔ نو ڈویژن آف مسلم لینڈ، یہ معلوم فی الاسلام بضرورہ ہے۔ آپ اللہ سے نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ یہ احادیث خلافت قائم کرنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کی وحدت کو برقرار رکھنے اور خلیفہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والے کے خلاف قتال کرنے کو فرض قرار دیتی ہے۔ تو یہ خلافت کا قیام نہ صرف یہ کہ اولین فریضہ ہے، بلکہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قائم رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنی جانیں تک نچاور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب آئیں ذرا کتاب اللہ سے، قرآن پاک سے خلافت کی فرضیت کے دلائل۔ سب سے پہلی بات، قرآن ایک گلوبل، یونیورسل، بیونڈ ٹائم آئیڈیالوجیکل بک ہے، ایک سٹرکچر ہے، ایک سسٹم ہے، گورننس سسٹم ہے رہتی دنیا کے لیے، یہ پوری دنیا کو چلانے کا نظام ہے۔ تو اس کا نازل کرنا خود اس کے نفاذ کے فرضیت کی علامت ہے، کیونکہ کنسٹیٹیوشن کوئی تلاوت صرف نہیں کرتا، کنسٹیٹیوشن صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی تلاوت کی جائے، یہ ایک وے آف لائف ذکر اور ورد کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر ذکر اور ورد میں ثواب ہے لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے علاوہ کسی بھی نظام، کسی بھی نظریے، کسی بھی قانون کے تحت حکومت کرنے کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں وارد ہوا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت احکامات کے مطابق ڈیسیجن، فیصلے اور حکومت نہیں کرتے، یہ ظالم ہیں، یہ فاسق ہیں اور یہ کافر ہیں۔ یہ آیت ویری کلیئر کٹ ہیں کہ اللہ کے قوانین کے ذریعے حکومت کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی صرف بہتر بات نہیں ہے، یہ کوئی سنت مستحب نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ قرآن میں نازل شدہ تمام آیات جو بما انزل اللہ کے ذریعے حکومت کرنے کا حکم دیتی ہے، انڈائریکٹلی
آپ کو اب سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ اس شرعی اتھارٹی کو، اس حکومت کو قائم کریں جو بمنزل اللہ سے حکومت کرے، اور وہ حکومت خلافت ہے جس کو سنہ اور اجماع صحابہ سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ ان آیات میں تو لکھا ہے کہ حاکم کو اسلام نافذ کرنا چاہیے، یہ کہاں لکھا ہے کہ اب ہم ایسے حاکم کو لے کر آئیں جو اسلام نافذ کریں، یعنی خلافت کا قیام ہم پر فرض نہیں ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے جب آپ کے پاس صاحب نصاب ہوں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے امیر بننا تو فرض نہیں ہے نا۔ یا فقراء اور مساکین کو صدقہ خیرات دینا چاہیے، لیکن اگر معاشرے میں وہ نہ ہو تو کیا ہم خود فقراء اور مساکین بنانا شروع کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر محسوس کرتا ہوں وہ منافق علماء ہیں جو بات کرنے کا ڈنگ جانتے ہیں۔ ہمارے جن دوستوں کو یہ پٹی جس پیر و مرشد نے پڑھائی ہے، اس پیر و مرشد نے یہ پٹی خود سے نہیں سوچی، اس نے علی عبد الرازق کی کتاب سے پڑھی ہے، جس نے خلافت کے انہدام کے 1 سال بعد اپنی کتاب میں اس فرض کا انکار کیا، اور اپنی کتاب میں کل کر اس نے اقرار کیا کہ یہ دلیل انہوں نے ایک کافر اورینٹلسٹ مستشرق جسے کہتے ہیں سر تامس آرنلڈ کی کتاب دا کیلیفٹ سے اٹھائی ہے، اور یہ اتنی بودھی اور کمزور دلیل ہے کہ اس کو پڑھ کے صاف نظر آتا ہے کہ انہیں فقہ کی ABC کا بھی علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلام میں کوئی چیز فرض کیسے ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فردن فرض عین ہے، لیکن ہم جانتے کہ ہے، کیونکہ فقہ میں طلب جازم کے قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب اس مثال میں جو انہوں نے دی ہے اور کہا ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ دینے کے فرض کو پورا کرنے کے لیے اب ہمیں امیر تو نہیں ہونا نا، اگر امیر ہیں تو دے دیں گے، تو اگر حاکم ہیں تو اسلام نافذ کر دیں گے، اس کے لیے حاکم کو اپوائنٹ کرنا تو ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کا جو شرعی سبب ہے نا، سبب یہ فقہ کی ٹرمینالوجی ہے، شرعی سبب وہ صاحب نصاب ہونا ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے، اور اس پر جب 1 سال گزر جائے، اگر سبب نہ ہو تو حکم لاگو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ مغرب کی نماز کا سبب غروب آفتاب ہے، غروب آفتاب ہو گیا، آپ کے اوپر مغرب کی نماز فرض ہو گئی، لیکن خلافت کا قیام یا اللہ کے احکامات کا سبب حاکم بننا نہیں ہے کہ حاکم بنو گے تو تم پہ فرض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ سبب نہیں ہے شرعی، بلکہ اس کا شرعی سبب مسلمانوں کی جماعت یا کمیونٹی کی ایگزسٹنس ہے۔ اگر مسلمانوں کی جماعت موجود ہے تو مسلمانوں پر ایک شرعی حاکم کا مقرر کرنا فرض رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 افراد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی سفر میں جائیں تو اپنے اوپر کوئی امیر مقرر نہ کر لیں، مسند احمد۔ 3 افراد کے لیے اپنے اوپر ایک شرعی امیر مقرر کرنا کے علاوہ سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو مسلمانوں کی جماعت کے لیے بھی ایک شرعی امیر کا ہونا فرض ہے جو اپوائنٹ کرنا ہم پر فرض ہے۔ اب ذرا پورے مکی دور کو، اس پورے مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے مصروف رہے وہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت تو اللہ کے لیے ہے، اس مقصد کے لیے کڑے رہے، اور جو کچھ باقی اس کے علاوہ ہوا، جہاں لوگ کو مسلمان کیا گیا، جہاں لوگ کی تربیت کی گئی، وہ سب اس عظیم مشن کی تیاری تھی۔ میں آپ کو ایک مثال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، بہت ساری دلائل میں سے ایک ہے، ابن اشام لکھتے ہیں، امام زہری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو عامر بن ساسا کے پاس گئے اور انہیں اللہ عز و جل کی طرف سے دعوت دی اور اپنے آپ کو ان کو پیش کیا، یعنی نصرت طلب کی۔ تو ان میں ایک شخص بحیرہ بن فراس موجود تھا، اس نے کہا اگر یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مٹھی میں آ جائے تو میں اس کے ذریعے پورے عرب کو کہا جاؤں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کیا کہتے ہیں اگر ہم آپ کی امر میں، حکومت میں آپ کی بیعت کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرمائے تو کیا آپ کے بعد یہ امر، یہ حکومت ہمیں ملے گی؟ آپ نے فرمایا امر تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جسے چاہے اسے سونپ دے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ ہم آپ کے لیے عربوں کے تیروں سے اپنے سینے چلنی کروا دیں
اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں تو ہم حکمرانی ہمارے علاوہ کسی اور کو ملے. نہیں, ہمیں آپ کے امر کی کوئی ضرورت نہیں. اس مکالمے سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ عرب قبائل خوب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل سے کس قسم کی مدد و نصرت طلب کر رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ آپ در حقیقت ایک ریاست قائم کرنے کے لیے مدد طلب کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے سربراہ ہوں گے جس کی حفاظت کے لیے اس قبیلے کو تمام عرب سے لڑنا پڑے گا. ان کا سوال صرف یہ تھا کہ آپ کے بعد ہماری باری ہوگی. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ریاست قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے. سیرت کی کتاب میں آپ کے 40 سے زائد قبائل سے یہ نصرت طلب کرنے کے واقعات موجود ہے. امام مقریزی لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی نصرت سے اسلام نافذ اور قائم فرمایا. ابن شام لکھتے ہیں مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں اطمینان حاصل ہو گیا اور تمکین حاصل ہو گئی اور آپ کے مہاجرین بھائی اپنے انصاری بھائیوں کے ساتھ مدینہ میں اکٹھے ہو گئے تو اسلام مضبوطی سے قائم ہو گیا. پھر نماز قائم ہوئی, زکوٰۃ اور صوم فرض قرار پائے, حدود نافذ ہوئی, حرام و حلال کا تعین ہوا اور اسلام ان کے مابین طاقتور ہو گیا. یہ الفاظ درج ہیں ابن شام میں. چنانچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا محور لوگوں کو انفرادی طور پر مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کے قیام کے فریضے کے لیے جدوجہد کرنا تھا, تاکہ اسلام کو بطور نظام نافذ کیا جائے اور پھر اس کو اس مرکز سے یہ پورے عالم میں پھیلایا جائے. اب ذرا صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے بھی اسلامی ریاست یعنی خلافت کی بقا کو ایک اہم ترین فریضہ گردانا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ جو آپ پر جان چھڑکتے تھے, آپ کے وضو کے پانی کو تبرکن حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفوس اور اپنے ماں باپ پر فوقیت دیتے تھے. آپ کے وصال کے بعد وہ سب جمع ہوئے سقیفہ بنی سعدہ میں اور کس فرض کو پورا کرنے میں لگ گئے؟ خلافت کے قیام کے فرض میں, خلیفہ کی اپوائنٹمنٹ میں. اور اس کام کے لیے انہوں نے آپ کے جسد پاک کی تجہیز و تدفین کو بھی مؤخر کر دیا. حالانکہ اسلام یہ لازم کرتا ہے کہ کسی مسلمان کے وفات کی صورت میں اس کے عزیز و اقارب کو تجہیز و تدفین میں جلدی کرنی چاہیے. لیکن اکابر صحابہ جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ, سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, انصار کی کثیر جماعت, وہ سب نئے خلیفہ کے انتخاب کے عمل میں مصروف ہو گئی. اور کوئی بھی صحابی انہیں ملامت نہیں کر رہا کہ پہلے رکیں, پہلے تدفین ہونے دیں, اس کے بعد یہ فرض پورا کر لیں. کوئی بھی صحابی اس پہ انہیں ملامت نہیں کر رہا. تو کیا صحابہ سے بڑھ کر اسلام اور شریعت کو کوئی جانتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کوئی شریعت کا پابند ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام صحابہ کو ایسی حدیث کا علم تھا جس کے مطابق خلیفہ کا انتخاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے بھی بڑھ کر اہم اور فوری فرض ہے. یہ ہے خلافت کی فرضیت پر اجماع الصحابہ. امام الحسمی لکھتے ہیں یہ امر سب کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین متفق تھے کہ دور نبوت کے خاتمے پر امام کا انتخاب واجب تھا. بلا شبہ انہوں نے اس فرض کو دیگر تمام فرائض پر فوقیت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بجائے اس فرض کی تکمیل میں جد گئے. یہ ہے اجماع صحابہ سے دلیل. ایک اور دلیل اجماع صحابہ سے ہم دیکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے کے بعد آپ نے لوگوں کے اصرار پر عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ کو آپس میں خلیفہ چننے کے لیے نامزد کیا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 50 انصار کو متعین فرمایا اور ان کو نہایت واضح انداز میں احکامات صادر فرمائے. آپ نے انہیں حکم دیا اگر یہ 6 صحابہ میری وفات کے 3 دن گزرنے کے بعد بھی آپس میں خلیفہ چننے میں ناکام رہیں اور تنازع کریں
اور پھر 5 ایک جانب ہو اور ایک دوسری جانب تو ایک کی گردن اڑا دینا. اگر 4 دوسری جانب ہو اور 2 تنازع کریں 2 کی گردن مار دینا. اگر 3 کے گروہ بن جائیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہلے ثالثی کرائیں. اگر پھر بھی مسئلہ ختم نہ ہو تو دیکھ لو جس سائٹ پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہو اس کا ساتھ دو, دوسرے گروہ کو قتل کر دینا. امیجن کہ 10 بشرہ صحابہ کے قتل کا حکم جاری کیا جا رہا ہے. ہم جانتے ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا جرم ہے, اور 10 بشرہ صحابہ کے قتل کا حکم. ایک صحابی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ڈائریکشن پر اعتراض نہیں فرمایا. یہ وہ صحابہ ہیں جو لمبی قمیص پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے تھے, اور کسی نے اعتراض نہیں کیا. کیسے؟ یہ صحابہ کا اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابی شریعت کا یہ حکم جانتے تھے کہ خلیفہ کی تقرری 3 دن کے اندر ہونی چاہیے. اگر اس دوران کوئی اس فرض کو پورا کرنے میں رخ نہ ڈالے تو بجائے کہ بعد میں لاکھوں لوگ مریں, اس سے بہتر ہے کہ رخ نہ ڈالنے والوں کو مار دیا جائے. امیجن اگر وہ صحابہ بھی ہو تو. اس سے معلوم ہو کہ خلافت کتنا بڑا فرض ہے کہ جس کے لیے حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے 10 بشرہ کے قتل تک کا حکم صادر فرمایا. اس تمام بحث سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن, سنہ, اجماع صحابہ, فقہ اصول, ان سب دلائل سے یہ کلیئر ہے کہ خلافت ایک عظیم فرض ہے, اور اب یہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس الفرائض کے لیے منہج نبوی کے مطابق صحیح کرے, کوشش کرے, سٹرگل کرے, دن رات ایک کرے, تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. تو جیسا کہ آپ بھائیوں نے یہ ویڈیو دیکھی تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ پیغام ملا ہوگا, اور آپ نے یہ جو دلائل دیکھے ہیں, اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان علماء کے پاس جائیں جو خلافت پر بات نہیں کرتے, ان کو دکھائیں کہ بھائیو یہ آپ کے جو علماء ہیں, آپ کے بڑے ہیں, آپ کے امام ہیں, یہ ان سب نے خلافت کو فرض کہا ہے, تو آپ لوگ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ اس ٹاپک کو چھیڑا کریں, آپ اس ویڈیو پہ دیکھیں, جتنے دلائل ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے آگے پہنچائیں, کیونکہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرے. تو کوشش ہم پر لازم ہے. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ